बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज ऑनलाइन लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात। सबसे पहले हम तहज़ीब का लुग़वी माना, इस्लाही माना, इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात और फिर इस्लामी तहज़ीब की बुनियादें और एंड पे हस्ब रिवायत आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर क्वेश्चन करोगे और मैं आपको जवाब दूँगा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तहज़ीब कहते किसे हैं। तहज़ीब के माना दुरुस्तगी और इस्लाह के हैं, यानी लुग़वी माना दुरुस्तगी और इस्तिलाह के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद इंसान के फ़िक्र व नज़र, ख़यालात, आदात व अतवार को ठीक करना है। तहज़ीब महज़ब ज़िंदगी का आईना है, इसलिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात जिनमें रसूम व रवाज की इस्लाह के साथ साथ माशरती, सियासी, माशी और हर तरह की ज़िंदगी और निज़ामों की दुरुस्तगी है। इस्तिलाही पहलू में इस्लामी तहज़ीब को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले लुग़वी माना हमने देखा कि दुरुस्तगी है और इस्तिलाह के मानी हैं। इस्तिलाही पहलू में तहज़ीब का लफ्ज़ इस्तिलाह में हर चीज़ की दुरुस्तगी और इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इरादा और नीयत की दुरुस्तगी व इस्लाह ख़यालात व जज्बात, अदाद व अतवार, रस्म व रवाज, निज़ाम मुआशरत, अलूम व फ़नून, तिजारत और फ़िक्र व अमल की दुरुस्तगी वग़ैरह, यानी इन सब चीज़ों पर तहज़ीब का इतलाक़ होता है। सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह तहज़ीब के मफ़हूम से आशना करते हुए कहते हैं, जब इंसान का एक गिरोह किसी जगह इकट्ठा होकर बसता है तो अक्सर इनकी ज़रूरियात और हाजात, इनकी ग़िज़ाएँ, इनकी मालूमात और इनके ख़यालात, इनकी मुसर्रत की बातें, इनकी नफ़रत की चीज़ें सब यकसा होती हैं और इसीलिए बुराई और अच्छाई के ख़यालात भी यकसा होते हैं और बुराई को अच्छाई से तब्दील करने की ख्वाहिश सब में एक सी होती है और यही मजमूई ख्वाहिश तबादला इस कौम या गिरोह की तहज़ीब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर दोहरा देता हूँ। तहज़ीब का लुग़वी माना है दुरुस्तगी। नंबर 2 पे इस्तिलाही पहलू में तहज़ीब का लफ्ज़ इस्तिलाह में हर चीज़ की दुरुस्तगी और इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इस्लामी तहज़ीब की तरफ आते हैं। जब इस्लामी तहज़ीब का ज़हूर हुआ तो अफ़कार व अक़ाइद में एक तब्दीली रूनुमा हुई। इंसानी तहज़ीब बड़ी तेज़ी से इर्तिक़ा के मराहिल तय करने लगी। इंसानी तहज़ीब ने बहुत तरक्की की। रेत की बुनियादें दीन इस्लाम ने मजबूत की। अगर इस्लाम का चर्चा न होता
تو شاید انسانی تہذیب وہی ہوتی جو اسلام سے پہلے تھی۔ اسی طرح کی جہالت ہوتی، اسی طرح کے اربوں کے کارنامے ہوتے، وہی دور ہوتا جس میں انسانیت حیوانیت کا روپ دھار چکی تھی۔ لیکن اسلامی تہذیب نے انسان کو اشرف مخلوقات کا احساس دلایا۔ خاتم النبیین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کو عزت و شرف کا اعلیٰ مقام مل گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، بتوں کی جگہ ایک اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اور نور وحی نے قبائل عرب میں اتحاد پیدا کیا اور ان لوگوں نے تمام قوموں کو زیر کر لیا۔ مسلمانوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر لی۔ اسلامی تہذیب نے تمام قومی قوتوں کا رخ ایک مقصد کی طرف کر دیا۔ تمام طاقتیں دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسلامی تہذیب اپنا تعارف کروانے لگی۔ اسلامی تہذیب کے پورے نظام کی بنیادیں توحید، مساوات اور اخوت پر تیار کی گئی۔ یہی بنیادیں اس تہذیب کو عالمگیر اور آفاقی بناتی ہیں۔ یہ تہذیب صحیح معنوں میں انسانی تہذیب ہے۔ اسلامی تہذیب فقط ایک نظری تہذیب نہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں رہے، بلکہ ایک اصلاحی اور انقلاب برپا کرنے والی تہذیب ہے، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ اسے پوری دنیا میں رائج کیا جائے تاکہ غلبہ اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل ہو۔ اسلامی تہذیب ہی کی وجہ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی تہذیب ہی انسان کو بزرگی کا اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم نے جب تہذیب کا ٹاپک ڈسکس کیا تو بیٹوں اور بیٹیوں، تہذیب کا لغوی معنی، تہذیب کا اصطلاحی معنی ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ اسلامی تہذیب ہے کیا، وہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ اب ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بغیر بنیاد کے کوئی بھی تہذیب نہیں چلا سکتی۔ اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو آج ہم جو اسلامی تہذیب کی خصوصیات ہیں، اس سے پہلے ہم اسلامی تہذیب کی بنیادیں، جس سے ہم عوامل بھی کہتے ہیں اور جن کو صفت ایمانی بھی کہا گیا ہے، قرآن پاک میں سورہ البقرہ 285 آیت نمبر، اے رسول کہہ دیجئے سب مومن اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہی وہ عقائد ہیں ڈیئر فرینڈس جو اسلامی تہذیب کے عوامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے 6 عوامل پر ایمان لانا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 رسولوں پر ایمان، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتب پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر بالایمان، یعنی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔
اسلامی تہذیب میں سب سے پہلے جو بنیادی عقائد میں سے جو عقیدہ ہے وہ ہے سب سے پہلے توحید، یعنی نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اس سے مراد انسان کا اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی، خالق کائنات، یکجا یکتا بے مثل جاننا ہے اور یقین کرنا ہے کہ رب العالمین ہے، ہر عیب و نقص سے پاک اور صفت کمال سے مالا مال ہے۔ مومن کی یہی خوبی ہے کہ وہ کہے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جس طرح سے اس کے ناموں اور اس کی صفات سے ظاہر ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توحید کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ مسلمان، ایک انسان جو مسلمان ہوتا ہے وہ اقرار باللسان بالقلب توحید اور رسالت کا کرتا ہے، اور جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ توحید کا بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے اور رسالت کا بھی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ توحید اور رسالت پر ایمان لانا۔ نمبر 2 رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ واقعہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اور مختلف علاقوں میں برگزیدہ بندوں کو اپنی ہدایت اور رضامندی کا دستور دے کر بھیجا ہے، اور انہوں نے پوری ایمانت و دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام بندوں کو پہنچا دیا اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ یہ سب پیغمبر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور صادق بندے ہیں۔ ہم سورہ البقرہ 285 آیت نمبر 285، ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ نمبر 3 فرشتوں پر ایمان۔ ملائکہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ مخلوقات میں ایک مستقل نوع کی حیثیت سے اس کے وجود کو حق مانا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاکیزہ اور محترم مخلوق ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یہ ایسی مخلوق ہیں جن میں شر اور شرارت کا عنصر ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ ان کا کام صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور اطاعت ہے۔ جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر سب ایک مرتبہ آسمان پر آ جائیں تو سورج کی روشنی لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ ان میں سے کچھ بہت مشہور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہیں، سب بخوبی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے اقرار کیا کرنا ہے توحید اور رسالت کا۔ نمبر 2 پہ رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 3 پہ فرشتوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 پہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔
आसमानी किताबों पर ईमान लाना क्या है? आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि यकीन किया जाए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पैगम्बरों के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हदायतनामे भेजे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील और सबसे आखिर में ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुतुब का ख़ातिम कुरान मजीद भेजा, जो पहली सब किताबों का सरदार है। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 89। कुरान पाक में इरशाद है, ये किताब कुरान जो कुछ उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाली है। कुरान पाक अल्लाह वहदहू ला शरीक की आखिरी किताब है। चूँकि वो किताबें अब महफूज नहीं रही, इसलिए सिर्फ यही किताब हदायत है जो सब के क़याम मुकाम और सबसे ज़्यादा मुकम्मल है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि साबका आसमानी किताबों पर ईमान लाना है, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करना। वजह क्या है कि कुरान पाक के अलावा सब किताबें जो साबका हैं उनमें तरमीम की गई, अपने अपने ज़माने के मुताबिक तरमीम कर दी गई। कुरान मजीद जो है डियर स्टूडेंट्स, वो ता क़यामत महफूज और तरमीम से पाक है। क्यों? इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने ज़िम्मे ली है। अल्लाह फरमाता है कि बेशक हमने ही उस कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाया जाए और फिर क्या किया जाए कि कुरान पाक की तालीमात पर ईमान पर अमल भी किया जाए और कुरान पाक पर ईमान भी लाया जाए। लेकिन साबिक़ का जो किताबें हैं, जो आसमानी किताबें, उन पर ईमान लाना है, तालीमात पर अमल करना नहीं है। तालीमात पर अमल किस किताब पर करना है? वो कुरान मजीद है। नंबर 5, आखिरत के दिन पर ईमान। आखिरत पर ईमान रखने से मुराद ये है कि इस हकीकत का डियर स्टूडेंट यकीन किया जाए कि ये दुनिया एक दिन कतई तौर पर फना कर दी जाएगी और उसके बाद अल्लाह ताला अपनी खास कुदरत से फिर सारे मुर्दों को जिंदा करेगा और यहाँ जिसने जैसा कुछ किया उसी के मुताबिक जज़ा या सज़ा उसको दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मुसलमान कामिल मोमिन वो है जो जैसे सूरह बक़रा की इब्तदाई आयात में आया है कि इब्तदाई आयात में वबिल-आखिरति हुम यूक़िनून, और वह आखिरत पर यकीन करते हैं। यानी मुसलमान हर मज़हब ख्वाह वो इंसानों को खुद साख्ता हो या अल्लाह का भेजा हो, जज़ा और सज़ा को बतौर बुनियादी अक़ीदा तस्लीम किया गया है। कुरान मजीद में आखिरत के हवाले से सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 62, अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर, और इसी तरह सूरह तौबा है, उसकी आयत नंबर 29 है, 29 वो लोग अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंड पे जो बुनियादी छठा अमल है अवामल में से, वो है ईमान बिल तकदीर। ईमान बिल कदर ये है कि इस बात पर यकीन किया जाए और माना जाए कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, खा वो खैर है ये शर, सब अल्लाह के हुक्म और इसकी मर्ज़ी से है, जिसको वो पहले ही तय कर चुका है। ऐसा नहीं है
کہ وہ تو جو کچھ اور چاہتا ہے اور دنیا کا یہ کارخانہ اس کی منشا کے خلاف چل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے۔ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا کہ اے پیغمبر، سورہ النساء آیت نمبر 78، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے ہے، یعنی تمہاری دنیا میں اچھی تقدیر سے واسطہ پڑا ہے یا تمہارا مقدر برا ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم نے اسلامی تہذیب کی بنیادوں کو ڈسکس کیا ہے۔ وہ ڈسکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر جو تہذیب ہے وہ اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بنیادیں کون سی تھیں، میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، توحید اور رسالت کا اقرار کرنا۔ نمبر 2، رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اور نمبر 5، آخرت کے دن پر یقین کرنا۔ اور نمبر 6، ایمان بالتقدیر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک بنیادی عوامل ہے جن کو ہم عوامل بھی کہتے ہیں اور بنیادیں بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ اسلامی تہذیب جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے دامن میں بہت وسیع خصوصیات رکھتی ہیں، اور ایسی خصوصیات ہیں جس سے انسانیت کی تعمیر و تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے توحید، نمبر 2 پہ ہے ذکر الہی، نمبر 3 پہ ہے مساوات، نمبر 4 پہ ہے سادگی، نمبر 5 پہ ہے پاکیزگی، نمبر 6 پہ ہے اخوت، اور نمبر 7 پہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یہ 7 خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن چند ایک کو ذکر کرنا مناسب ہے۔ توحید کو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ذکر الہی، اور نمبر 3 پہ ہے مساوات کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ اسلامی تہذیب کی بڑی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مساوات ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلامی تہذیب میں گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر حاصل ہے تو تقوی کے معیار پہ ہے۔ اس لیے اسلام کی جہاں پہ اسلامی تہذیب خصوصیات میں کیا ہے، نمبر 1 پہ کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ نمبر 2 پہ ذکر الہی، نمبر 3 پہ ہے مساوات۔ اب سادگی نمبر 4 پہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نہ فضول خرچی کی اجازت دیتا ہے اور نہ بخیل ہونے کی اجازت دیتا ہے، یعنی اسلام نے روزمرہ کی زندگی میں سادگی کو سرفہرست رکھا ہے۔ نمبر 5 پہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ اسلام جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ظاہری پاکیزگی کو بھی کی تلقین کرتا ہے، اور باطنی طہارت کا بھی، باطنی پاکیزگی کا بھی حکم دیتا ہے۔ وہ مسلمان
بہتر مسلمان ہے جو ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھے اور باطنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھے۔ اس لیے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک نمازی سب سے پہلے اپنی پاکیزگی لباس زیب تن کر کے وضو کرتا ہے، مسواک کر کے دانتوں کی صفائی کرتا ہے، لہسن پیاز اور بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ نہیں کھاتا، خوشبو لگاتا ہے۔ اسلام میں جتنی تاکید کی گئی ہے صفائی کے متعلق اور کسی مذہب میں نہیں کی گئی۔ اسلامی تہذیب میں صفائی کو اس قدر عمل دخل حاصل ہے کہ اہل اسلام ہر کام میں طہارت و نفاست کا خیال رکھتے ہیں۔ کھانے پینے پہننے کے علاوہ عمارات کی تعمیر میں بھی اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ روشن ہوادار مکانات، صاف ستھرے کمرے، کشادہ ذہن صحن اسلامی تہذیب کی عکاسی ہے۔ مسجدیں صاف ستھری، کشادہ، روشن ہوں، ان کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مساجد ہیں ان کو جو ہے ان کو خوشبو ان کی صفائی کرنے والا، ان کو خوشبو لگانے والا اور صفائی کرنے والا جو ہے وہ ان کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تو بہترین انسان اسلام میں اسے تصور کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ویری امپورٹنٹ دور حاضر کے مطابق ہمارے سامنے ایک چیز ہے، وہ جس کو جو سبق ہم بھول گئے ہیں، وہ ہے اخوت، بھائی چارہ۔ اسلامی تہذیب کا ایک اہم عنصر اخوت ہے، جس کا مطلب ہے کہ سب مومن بھائی بھائی ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوۃ، سب مومن بھائی بھائی ہیں۔ ایک کو تکلیف ہو تو سب قوم بے آرام ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو ڈیئر اسٹوڈنٹ سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مومن کی تکلیف دوسرے کو بے چین کر دیتی ہے، اور یہی جذبہ اخوت ہے۔ یہی وہ جذبہ اخوت ہے جس کے پیش نظر ہم پاکستانی مسلمان اپنے کشمیر بھائیوں کو آزاد کروانے کے لیے بے چین ہیں۔ نمبر 7 پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلامی تہذیب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں نیکیاں پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ امر بالمعروف نیکی کا حکم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی بجا آوری کے لیے اس امت کو عالم وجود میں لایا گیا۔ اس فریضے کی تکمیل و تعمیل کی بنیاد پر امت خیر امت کے بلند پایا لقب سے نوازا گیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ڈسکس کیا ہے ہمارا آن لائن لیکچر کے حوالے سے، جو ہمارا آج لیکچر تھا، جو موضوع تھا، جو ٹاپک تھا ہمارا، وہ تھا اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیکچر جو ہے وہ 32 انشاءاللہ جلد ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جب یونیورسٹی اوپن ہوگی تو 2-3 دن ہم اسی سلیبس کو دہرائیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا نمبر 1 جو ڈسکس کیا وہ نمبر 1 پہ تھا تہذیب کا لغوی معنی، تہذیب کا اصطلاحی مفہوم، اسلامی تہذیب ہے کیا، اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں،
اور وہ بنیادیں جو تھیں وہ نمبر 1 پہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر 2 پر رسولوں پر ایمان، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دین پر ایمان، اور نمبر 6 پہ تھا تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 عوامل اور بنیادیں اور جنہیں ہم صفت ایمانی کہتے ہیں وہ تھی۔ اس کے بعد کیا تھا کہ ہم نے ڈسکس کیا اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ذکر الہی، نمبر 3 مساوات، نمبر 4 سادگی، نمبر 5 پاکیزگی یعنی صفائی ظاہری اور باطنی پاکیزگی، نمبر 6 اخوت، اور نمبر 7 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ تو اسلامی تہذیب کی خصوصیات کے حوالے سے میں نے سپورٹنگ فائل میں ڈیٹیل سے کر دی ہے۔ آج جو لائٹ کا پرابلم ہے اور بار بار لائٹ جا رہی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ممکن آواز کلیئر سنائی نہ دے، تو میں سپورٹنگ فائل میں نے دیتا ہوں ہر لیکچر کے، وہ آپ اپنی سپورٹنگ فائل دیکھیں، ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ جب آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ملے گا۔ اب آپ اسلامی تہذیب کی خصوصیات یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں تفصیلاً ہم نے جو ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں آپ کویشچن کریں۔ کویشچن کرنا آپ میرے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے، جو گروپ ہے، آپ نے اس پہ آپ کویشچن کریں، ہاں میں آپ کو آنسر دوں گا۔ آپ کا کویشچن کرنا آپ کا حق ہے، اور آپ کے کویشچن کے جوابات دینا میرا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک پاکستان کو ترقی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنوں اور غیروں سے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اب آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ کویشچن کریں، میں جواب دوں گا۔ یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ٹاپک مکمل ہو چکے ہیں، تقریباً 2-3 ٹاپک رہ گئے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو سلیبس ہے اسلامیہ فلاسفی، ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کے 4 پارٹس ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث شریف، اور نمبر 3 پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 پہ ہے اسلامی تہذیب و تمدن یعنی تہذیب۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں کمپیریزن کریں گے، یعنی اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں تکاوی جائزہ لیں گے۔ تو ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے یہ آخری پارٹس میں سے ہے، اسلامی تہذیب کی خصوصیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔